अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब मोजज़ात नबवी में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और करामात का बयान पढ़ रहे हैं। आज के मज़मून में हम चंद इल्हामी किताबें जिनमें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई की गई है और आपका तज़किरा हुआ है, उसका बयान पढ़ेंगे हम। उन आयतों का जो उन किताबों में नाजिल हुई हैं, यानी तौरात और ज़बूर में, तो आज उनका बयान पढ़ेंगे हम, उनके तर्जुमा हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं मुताला। उन्वान भी इसका मुसन्निफ ने यही दिया, साबिक़ा किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बास के मुतालिक पेशगोइयाँ। साबिक़ा कुतुब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बास के मुतालिक पेशगोइयाँ मौजूद हैं, और ये पेशगोइयाँ बयान करने से ज़्यादा ये इतनी मशहूर और इतनी ज़्यादा हैं कि उनका अहाता और हिसाब मुमकिन नहीं। हम यहाँ इस सिलसिले में चंद बातें नकल करेंगे जो उन यानी गुज़श्ता अम्बिया की किताबों में मौजूद हैं और जिनकी सेहत का अहले किताब एतराफ़ भी करते हैं, यानी ख़ुद मानते हैं अहले किताब कि उनकी किताबों में हुज़ूर के बारे में ये बातें आई हैं और जिनकी तलावत वो करते हैं। और इन बातों यानी पेशगोइयों को कदीम व जदीद उलमा ने जमा किया है, इनको फिर हमारे मुस्लिम उलमा ने इनको जमा किया है, ढूंढ ढूंढ के निकाला है और जमा किया है। बाज़ उलमा ईमान भी लाए, यानी खुद ये उनके किताबों के जो फॉलोअर्स थे, यानी तौरात के और ज़बूर के, उनके उलमा भी इस पर बाज़ ईमान लाए कि हाँ, ये बातें सही कही गई हैं और वाकई पाई जाती हैं हमारी किताबों में। जो किताबें उनके पास मौजूद थीं और उसमें उनमें उन्होंने इस पेशगोई को मौजूद पाया, उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, ये पेशगोइयाँ उनकी किताबों में आई हैं। तो पहला ज़िक्र तौरात का है कि तौरात में क्या रस्म के बारे में बातें आई हैं। तौरात हम जानते हैं कि वो मूसा सलाम पे नाजिल हुई थी। तो मौजूदा तौरात के सफ़र अव्वल में, सफ़र अव्वल से मतलब बाब अव्वल, उसके पहले बाब में हज़रत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम का क़िस्सा मज़कूर है। इसका मज़मून जो अरबी ज़ुबान में मनक़ूल है ये है, उसका उर्दू तर्जुमा यहाँ पेश कर रहा हूँ, लिखा हुआ है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचा लिया तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही भेजी कि आप मुस्तैद हो जाएं और अपने लड़के के लिए मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र करें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह बात हज़रत सारा यानी अपनी बीवी को सुनाई तो उन्हें ख्वाहिश हुई कि ये मामला उनके लड़के के लिए हो। उनके लड़के का नाम था हज़रत इसहाक़। तो वो जब ये खुशखबरी बेटे की खुशखबरी सुनाई गई अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहिम को, तो उन्होंने आके अपनी बीवी से ज़िक्र किया और उनकी बेगम ये समझी बीवी कि ये हज़रत इसहाक़ के बारे में बशारत है। और उन्हें ख्वाहिश हुई कि मामला उनके लड़के के लिए हो और उन्होंने हाजरा और उनके लड़के को दूर रखने की ख्वाहिश जाहिर की। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर जबकि हज़रत इसहाक़ के बारे में ये पेशगोइयाँ आई हैं, खुशखबरी सुनाई गई है, तो हाजरा उनकी दूसरी बीवी थी हज़रत इब्राहिम की। तो हज़रत सारा ने कहा कि आपकी दूसरी बीवी यहाँ ना हो तो अच्छा है। उन्होंने इस बात को ख्वाहिश जाहिर किया। तो हज़रत इब्राहिम ने भी मुनासिब समझा कि हज़रत हाजरा को अलग कर लिया जाए। पहले वो साथ शायद रहती थी, तो वो हज़रत हाजरा को लेकर निकल पड़े वो। तो हज़रत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम इन दोनों को लेकर हिजाज के खुश्क इलाके और फ़ारान के पहाड़ों में ले गए। तो वो वहाँ से निकल कर फ़लस्तीन से निकल कर वो हिजाज आए, यानी मक्के की तरफ आए।
یعنی اپنی بیگم حاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو لے کر. چھوٹے بیٹے تھے اسحاق، بڑے بیٹے تھے حضرت سارہ کے، تو وہ وہیں رہ گئے اور ان کو لے کر یہ مکے کی طرف یعنی حجاز آ گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گمان تھا کہ یہ خوشخبری آپ کے لڑکے اسحاق کے لیے ہوگی، اور حضرت ابراہیم بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جو خوشخبری آئی ہے بیٹے کے متعلق وہ حضرت اسحاق ہیں. ان کا بھی حضرت اسحاق بھی یہی سمجھے تھے، اس لیے وہ لے کر پھر الگ ہو گئے اور ان کو حجاز لے آئے اپنی دوسری بیوی حاجرہ اور دوسرے بیٹے اسماعیل کو لے کر. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی بھیجی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے لڑکے اسحاق کی اولاد بہت زیادہ ہوگی. یعنی حضرت اسحاق کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کی اولاد بہت ہوگی تعداد میں. اور میں آپ کی، اور پھر حضرت اسماعیل کا ذکر کرتے کہا گیا کہ میں آپ کے دوسرے لڑکے اسماعیل میں برکت دوں گا، انہیں عظمت دوں گا، ان کی ضروریت زیادہ کروں گا، ان کی اولاد میں اچھے اخلاق والے، سمجھدار اور اچھی بات کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا، اور ان کی اولاد میں 12 امام بناؤں گا اور ان کی امت عظیم ہوگی. یعنی دونوں بیٹوں کے بارے میں بشارت دی، حضرت اسحاق کے بارے میں دی کہ ان کی اولادیں بہت ہوں گی اور ہوئیں بعد میں، اور حضرت اسماعیل کو بھی بشارت دی کہ آپ کی بھی اولاد ہوگی، لیکن آپ کی نسل میں ایک ایسا نبی پیدا کروں گا جو کہ بہت اچھے اخلاق والے ہوں گے اور اچھی بات کرنے والے ہوں گے، اور ان کی اولاد میں 12 امام بھی پیدا ہوں گے، اور ان کی امت عظیم امت ہوگی. یعنی نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیم ہوگی بلکہ امت بھی جو ہوگی ان کی بہترین امت ہوگی، یعنی امت مسلمہ. پھر آگے بیان ہے کہ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت حاجرہ کو خوشخبری دی گئی. پھر یہ ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم، تاریخ میں آتا ہے کہ مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے، ان کو واپس فلسطین گئے، اور جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تو حضرت حاجرہ کو پھر اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا اپنے ان کے بیٹے کے بارے میں. اور وہ اس وقت صورت حال یہ تھی کہ حضرت حاجرہ وہاں پانی دور دور تک نہیں تھا تو وہ سخت پیاسی تھیں، اور بچہ بھی پیاسا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس وجہ سے وہ سخت پیاسی ہوئی، اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام پر بہت غمگین ہوئی. یعنی بچے کو جو پیاس کو دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوئی، بہت پریشان ہوئی. اتنے میں فرشتہ آیا اور زمزم کا کنواں جاری کر دیا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے زمزم کا کنواں وہاں جاری کر دیا، جو کہ آج تک باقی ہے، یہ انہی کے لیے جاری کیا گیا تھا. تو اس کنویں کے پانی سے پھر آپ بھی سیراب ہوئیں بی بی حاجرہ، اور بچے کو بھی پانی پلایا، اور پھر جب تک وہ آ رہیں اس کنویں سے پانی پیتی رہیں. اور پھر وہ فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے لڑکے کی حفاظت کرنے کا انہیں حکم دیا. انہیں کہا کہ اس لڑکے کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو. ان قریب اس لڑکے سے ایک عظیم ہستی جنم لے گی جس کی ضروریت آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ضرورت اسماعیل میں بلکہ آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں میں قدر و منزلت میں سب سے زیادہ عظیم، جاہ و حشمت سے سب سے زیادہ وسیع، مقام و مرتبے میں سب سے زیادہ بلند، اور عہدہ و منصب میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور آپ ہی کی وہ ہستی ہے جس کی امت کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل گئی، اور آپ کے تابعین نے تمام امتوں پر حکمرانی کی. یعنی نہ صرف یہ کہ فرشتے نے حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل کے بارے میں اچھی اچھی خبریں سنائیں،
چشمہ پانی زمزم کا چشمہ جاری کیا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس لڑکے کی ضروریت میں یعنی نسل میں ایک ایسے نبی بھی آئیں گے جو کہ یہ جو تعریفیں بیان کی گئی ہیں ان تعریفوں کے مستحق ہوں گے، اس لیے ان کی حفاظت کرو، ان کی والدہ کو کہا۔ اسی طرح تورات کے صفحہ اول میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ یوں ذکر ہے کہ اسماعیل کے لڑکے کا مرتبہ ساری امتوں سے بلند ہوگا اور ساری امتیں فضل میں اس سے کمتر ہوں گی، اور اس کے تمام بھائیوں کا گھر آباد ہوگا۔ یہ پیش گوئی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پر صادق نہیں آتی۔ تو ایک دوسری آیت میں یہ بھی جملے آئے ہیں جو بیان کیے گئے۔ چوتھے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ آپ بنی اسرائیل سے کہہ دیں کہ وہ عنقریب ان کے قارب میں ہی میں سے ان کے لیے آپ کی طرح ایک نبی بھیجنے والا ہے، اس نبی کے منہ میں اپنی وحی ڈالوں گا، اور یہ بھی کہہ دیں کہ تم سب اسی کے ذریعے ہماری وحی سنو گے۔ یعنی چوتھے باب میں کچھ اور جملے ہیں جو انہی سے متعلق ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ اور تورات کے 5ویں سفر میں جو میعاد کا باب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری ایام میں بنی اسرائیل کے سامنے خطبہ دیا، اور یہ واقعہ ان کے موجودگی میں سن 39 سال کا ہے، جب غالباً موسیٰ 39 سال کے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے فضل و احسان اور جود و سخا کی یاد دہانی کرائی، اور انہوں نے جو واعظ و نصیحت کی ان میں یہ کلمات بھی کہے، جان رکھو اللہ تعالیٰ میری ہی طرح عنقریب تمہارے اقارب میں سے ایک نبی بھیجے گا، وہ نبی تمہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور وہ تم پر اچھی چیزیں حلال اور بری چیزیں حرام کر دے گا، اور جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور شرمندگی اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ اسی طرح کچھ بشارتیں پیشن گوئیاں زبور میں جو داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی کتاب زبور، اس میں بیان ہوئے، ان کی بھی مختصر ان کے وہ آیات جو متعلقہ آیات ہیں ان کا ترجمہ ہے پیش خدمت ہے۔ زبور میں داؤد علیہ السلام نے اس امت یعنی امت محمدیہ کی صفت جہاد اور عبادت بتائی ہے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ عمارت کے مینارے کے آخری اینٹ ہیں، وہ عمارت کے مینارے کے آخری اینٹ ہیں، جیسا کہ صحیحین میں وارد ہے، یعنی دو بخاری اور مسلم میں۔ میری مثال، پھر کہا گیا ان کی طرف سے کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے مکمل طور پر بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پھر لوگ اس گھر کا طواف کرنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی۔ یعنی داؤد السلام نے اس طرح ذکر کیا اور اس طرح مثال دی گئی کہ ایک اچھی عمارت بنائی گئی اور مکمل ہو گئی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی چھوڑ دی گئی، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے۔ جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اینٹ اپنی جگہ رکھ دی جائے گی اور وہ عمارت مکمل ہوگی، یعنی نبوت کا کام مکمل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ یہ ایک طرح کی مثال تھی یہ عمارت اور اینٹ کی۔ پھر زبور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یوں بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبوت پھیل جائے گی، آپ کی شریعت کا حکم اس سمندر سے اس سمندر تک نافذ ہوگا، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور بادشاہ زمین کے کونے کونے سے تحفہ تحائف لے کر آپ کے پاس اطاعت کے ساتھ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال کے لیے پریشان حال ہوں گے، ساری انسانیت کو پریشانی سے نجات دلائیں گے، بے سہارا کے مسیحا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی آپ پر بارش ہوگی، اور تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باقی رہے گا، اور یہ تمام صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح تورات اور زبور میں جو باتیں نازل ہوئی ہیں ان کا ترجمہ یہاں پیش کیا گیا، اور نتیجہ یہی اخذ کیا گیا کہ یہ باتیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں بیان کی گئی ہیں۔
اس کے ان کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہو سکتی جن کے بارے میں یہ باتیں آئی ہوں. یاد دیجیے، انشاءاللہ پھر کچھ اور سامنے لے کے حاضر ہوں اگلی قسط میں. فی امان اللہ.